बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। आरिफ निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे बताएं। ये हिंदुस्तान ने जो लिमिटेड जंग तो शुरू कर दी है और इसके असरात जो है मेरा ख्याल है बरसगीर के अमन को तबाह करने की उनका मंसूबा है। और जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट जो है उनके उधर संभालने में जो इंडिया समझता है कि हमें मदद मिलेगी टू टीच पाकिस्तानी लेसन बकौल उनके, लेकिन इसके नतीजे में जो मौत और यानी तबाही का वो डांस कर रहे हैं इंडिया वाले, इसको बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी उनको। जी आपको मालूम है गुलाम हुसैन साहब के इस साल के दौरान 300 से ज़्यादा सीज़ फायर के कंट्रोल पे वायलेशन जो है हो चुकी है। 300 से ज़्यादा का मतलब है कि रोज़ की एक से ज़्यादा अगर ऑन दी एवरेज आप समझ लें, क्योंकि अभी साल तो नहीं ख़त्म हुआ ना ये जी। तो ये सूरत हाल वाकई ख़ासी तशवीशनाक है। और आज का दिन तो ख़ास तौर पर बड़ा खून बस पर एम्बुलेंस पर पता नहीं क्या क्या हरकतें, सिविलियंस पे फ़ौजियों पे और फिर ये बड़ा घटिया इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जी हमने उनकी फ़ौजी की बॉडी म्यूटिलेट की है। हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज ने क्लियर किया है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल आर्मी, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इस बारे में ये अक्सर एक आ जाता है कि तो उनकी मसक किस तरह करनी थी, बॉडी तो उस तरफ थी क्या मतलब? अब ये मैं कह रहा था कि अच्छा वो ये अक्सर मुतालबा होता है कि जी हमारी जो दफ्तर ख़ारजा है वो एब्सेंट है इससे। फिर ये भी आज मैं देख रहा था कि मुस्तकिल वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए, तो क्यों ना जो हमारे तर्जमान हैं नफीस ज़करिया साहब उन्हीं से पूछ लिया जाए। वो लाइन पे गालबन सेक्रेटरी ख़ारजा जो नफीस ज़करिया साहब हमारे तर्जमान जो हैं वजारत ख़ारजा के, जो पाकिस्तान की तर्जमानी करते हैं, वैसे भी नफीस इंसान है और नपी तुली गुफ्तगू करना इनका पेशा भी है और मनसब भी है और बेहतर भी यही है। लेकिन अब जो हिंदुस्तान ने आप पर जंग मसलत की हुई है, आप उनको मुनासिब और यानी दो पक्का कॉम्प्रीहेंसिव जवाब क्यों नहीं दे रहे नफीस ज़करिया साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहली बात तो ये है कि उन्होंने सीज़ फायर वायलेशन जो है वो हर साल करते हैं और हर साल उनका ऑब्जेक्टिव, उनके पीछे जो उसके अज़ाइम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कभी उनका डोमेस्टिक इशू होता है तो उसको कवर अप करने के लिए या उसको प्ले अप करने के लिए कर रहे होते हैं। इस दफ़ा जो है वो हम सब के समझने की ज़रूरत है कि इस दफ़ा उनका सिर्फ एक जो मेन फोकस है वो ये है कि किस तरीके से मकबूजा कश्मीर में जो उन्होंने जुल्म ढाया है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैली हुई है कि वहाँ पर कश्मीरियों को जिस बेदरीफ तरीके से अंधा किया गया, पूरी जनरेशन को 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हो किया है, उनको अंधा कर दिया है। उसके अलावा 16-17 हज़ार लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें कई ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी भर के लिए मोहताज हो गए। 7,000 से ज़्यादा लोग जो है उनको उठा लिया गया और आज तक उनका पता ही नहीं है कि क्या हुआ उनके साथ। गर्ज ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो दुनिया में रजिस्टर हो रही हैं, हर जगह बात उठ रही है और उनको पता है कि आज या कल इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। जहाँ तक के सीज़ फायर वायलेशन का ताल्लुक है, देखिए जब उन्होंने सीज़ फायर वायलेशन की, हमारी फ़ौज ने उनको भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया है। इस वक्त जो चीज़ हो रही है जो कि बहुत ही अनएथिकल है और बहुत ही ज़्यादा जो है ये हम सिविलियन साइड पे परेशान होना है कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया, जो कि एक बहुत ही घटिया हरकत है। आज DGMOs की बात हुई है और हमारे DGMO ने जो है उनके DGMO को फ़ोन करके कहा है, कॉशन किया इस चीज़ के ऊपर कि ये कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और ये अनएथिकल है कि आप जो है अगर सीज़ फायर वायलेशन करते हैं करें, लेकिन सिविलियंस को टारगेट ना करें, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारा तो ये प्रॉब्लम है ना नफीस ज़करिया साहब कि हम तो ना सिविलियंस को वहाँ शहीद कर सकते हैं क्योंकि वो भी पाकिस्तान के झंडे लेके जिंदगियाँ गुजार रहे हैं और जैसा आपने बताया कि उनके ऊपर जुल्म के पहाड़, और ये सोच के कि उनकी बच्चों की और मासूमों की आंखों में वो छरे मार के उनको अंधा कर दिया जाता है। आंसू जो है क्या मैं कहता हूँ खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है बंदा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की यकीन दहानी करा सकता हूँ कि अगर बिलफर्ज उस साइड पर उनके अपने लोग सिविलियंस होते ना, तब भी हमारी फौज ने उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं करना था। बिल्कुल हमारी फौज जो है वो बड़े नपे तुले अंदाज में उनके मोर्चों को निशाना बनाती है, क्योंकि उनको पता है कि बेसिकली फायर वहीं से हो रहा है।
تو وہ فائر کا جواب ہی فائر سے دیتے ہیں اور ہمیشہ جوابی کارروائی کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ یہ الزام بڑا بھونڈا الزام لگایا انہوں نے بزدلانہ کہ ہم نے ان کی فوجی کی باڈی میوٹیلیٹ کر کے وہاں بھیجی ہے واپس. تو یہ پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ یہ ایک دو پہلے بھی الزام لگا چکے ہیں. 6 جنوری 2013 کو یہی ہے. ہاں لیکن اس سے پہلے اصل میں انہوں نے ہماری فوجیوں کی باڈیز میوٹیلیٹ کر کے کارگل کے دوران بھیجی تھی. تو یہ بھونڈا الزام کیوں لگایا جاتا ہے بار بار اس قسم کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے سامنے یہ چیز بڑی کھل کے آئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے ہر بات کو ٹویسٹ کرتا ہے اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ شاید ان کا فن جو ہے وہ بن چکا ہے. خود ان کا میڈیا بھی جو ہے بالکل اسی انداز میں بات کرتا ہے, اسی طریقے سے جھوٹ بولتا ہے, بے دریغ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بیسیکلی یہ ساری چیزوں کا بیسک مقصد ہے کیا. بیسک مقصد میں نے جیسا عرض کیا کہ کشمیریوں کی کشمیر میں جو انہوں نے حالت رفتار بنائی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کی طرف سے دنیا کی توجہ اٹھائے اور ٹینشن کہیں اور کریٹ کی جا سکے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو سیز فائر وائلیشن ہے اس کے پیچھے ان کے کئی وہ ہیں موٹیوز ہیں. ایک موٹیو تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان پہلے سیز فائر وائلیشن کرتا ہے پھر ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں, جو کہ یہ جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان, وہ اپنا ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان اس لیے کرتا ہے تاکہ انفلٹریشن ہو سکے, اور پھر وہی انفلٹریشن جو ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں, یہ وہی انفلٹریٹرز ہیں. تو وہ ایک ساری پاپولیشن ایگزیکٹلی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ماس گریوز کا سامنے سلسلہ آیا 2009 میں, تو یہ بات جو ہے سب کے سامنے آ گئی کھل کے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ماس گریوز نے یہ وہ لوگ ہیں جو انفلٹریٹرز تھے, ہم ان کو مار کے جو دفنا دیتے تھے. جب ڈی این اے وغیرہ ہوا تو پتہ لگا جناب کہ یہ سارے ہی کشمیری ہیں وہاں کے. تو اس سے ان کے سارے جھوٹ کا پلندہ سامنے آ گیا. 2010 میں بھی ہماچل کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے 3 بچوں کو کہا کہ جا کے لائن آف کنٹرول کا ہاتھ لگا کے آؤ, ہم تمہیں جاب دیں گے. وہ لگا کے آئے تو ان کو کہا کہ انفلٹریٹر سے کہہ کے مار دیا اور دفنا دیا. بعد میں ہنگامے ہوئے تو اس کے بعد کہیں جا کے پھر دوبارہ ان کے جھوٹ سامنے آئے. صاحب آپ نے ابھی کہا کہ یہ ہر سال ہوتی ہے سیز فائر کی وائلیشن اور اس کے پیچھے موٹیو شاید ویریڈ ہوں, لیکن اس سال کوئی یہ زیادہ شدت اور تواتر سے نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں آپ کو یاد 2014 میں جو ہے 400 کا فگر کراس کیا. 400 سے زیادہ دفعہ جو ہے انہوں نے, کیونکہ اس زمانے میں ان کے جو ہے لوکل الیکشنز ہو رہے تھے اسٹیٹ اسمبلیز کے, اور بے تحاشا انہوں نے اکتوبر میں اور ستمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں خوب انہوں نے کی, کیونکہ وہ کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں پاکستان کو, وہ اپنے پولیٹیکل ڈومیسٹک سین کے اوپر کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں ساری سمجھنے کی ضرورت ہے. انفلٹریشن یا ایل او سی کے اوپر جو یہ فائرنگ کرتے ہیں, اس کا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ موقف تو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کروا رہا ہے, انفلٹریٹرز بھیجتا ہے, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حق قدرتیت کی نہیں مہم ہے انڈیجنس, بلکہ یہ ٹیررزم ہے. پوری دنیا ان کو مانتی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 13 اپریل کو اسی سال جو استنبول میں میٹنگ ہوئی تھی OIC کی, اس میں باقاعدہ ڈکلیریشن میں یہ چیز انہوں نے لکھی ہے کہ آپ یہ دنیا کو باور کرانے کی کوشش نہ کریں, یہ ٹیررزم ہے, اس کو بالکل قطعی طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا دوسرے بھی نفیس زکریا صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن یہاں ایک تاثر یہ ابھر گیا ہے کہ جو مودی سرکار ہے ان کو بین الاقوامی بلیسنگز حاصل ہو گئی ہیں, پاکستان یا کو تنہا ہے, اور یہاں تک کہ آپ ترکی کے صدر کی جو اتنی آؤ بھگت کی ہے, انہوں نے وہاں مودی کا ٹکٹ جاری کر دیا. اور باقی واقعات میں دہرانا نہیں چاہتا. آیا ہم آئسولیشن میں پھنس گئے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور انڈیا پاکستان پر مسلط کر کے جنگ اٹ کین گیٹ اوے ود اٹ؟ نہیں میں آئی ڈس ایگری, سوری میں آپ سے اس چیز پہ اختلاف کرتا ہوں. پہلے یہ کہ قطعی طور پہ ہماری کوئی آئسولیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئسولیشن اگر ہو تو اتنے وزٹس نہ ہو رہے ہوں, نہ ہی ہمارے وزٹس جو ہیں کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہو, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اطراف میں نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. برکس میں جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہو. آپ دیکھیں کہ نہ چائنا نے اس کو ایکسیپٹ کیا, نہ رشیا نے, جو کہ ان کے بالکل قریبی دوست ہے, اس نے بھی انکار کر دیا کہ یہ کیا فضول بات ہے. تو آپ کو دیکھیں پاکستان جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے, یا پاکستان کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی جزیرے میں پڑا ہوا ہو. پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے. اس پورے خطے کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی وہ امتیازی اس کو حیثیت حاصل ہو بائی ورچو آف اٹس لوکیشن ان دی ریجن, جو کہ پاکستان کو حاصل ہے, کسی اور کنٹری کو حاصل نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا
کہ اس چیز کو، اور یہی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کو وہ جان بوجھ کے ایک سائیکولوجیکل پریشر میں اور ہماری عوام کو سائیکولوجیکل پریشر میں لانے کے لیے یہ سارے شوشے چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کے تو وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو آپ نے فرمایا کہ مودی سرکار کو یا مودی صاحب کو سب نے گود میں بٹھایا ہوا ہے، تو یہ ابھی آپ کے سامنے جب تک چل رہا ہے لیکن زیادہ چلے گا نہیں، کیونکہ سول سوسائٹی جو دوسرے ممالک میں ہے، یورپ میں ہے، یو کے میں ہے، نارتھن امریکہ میں ہے اور نارڈک ریجن میں ہے، وہاں پر میرے پاس پورا اکاؤنٹ ہے، بے تحاشا ایونٹس ہو رہے ہیں مستقل، اور وہ ایونٹس جو ہے صرف کشمیر کے حوالے سے ہو رہے ہیں، جس میں وہ سینسٹائز کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سول سوسائٹی کے ممبران کے ساتھ جو ہے ان کے ممبران پارلیمان بھی موجود ہیں ساتھ، جو ان کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے۔ غرض یہ ہے کہ وہاں پریشر بلٹ ہو رہا ہے۔ کل ہی آسٹریلیا کی ایک سینیٹر نے دوسری دفعہ جو ہے اپنے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے فل ٹائم اس کے اوپر جو ہے تنقید کا وہ کیا ہے، انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا مقبوضہ کشمیر میں۔ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ جی فرمائیے۔ کہ یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں سرتاج عزیز صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، اور آیا ان حالات میں دو طریقے دیکھا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں مدد ملے گی، دوسرا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو پاکستان کی کمزوری پہ بھی معمول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انڈیا تو ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو انڈیا جو ہے اس کی ایروگنس کا ہمیں پتہ ہے اچھی طریقے سے وہ کیوں کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جی ہارٹ آف ایشیا پہلی چیز سے ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ پاکستان شرکت کرے گا۔ کون شرکت کرے گا، کمپوزیشن ہماری کیا ہوگی، ابھی ہم نے نہیں بتایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہارٹ آف ایشیا جو ہے یہ اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا اور پاکستان، اٹس اباؤٹ افغانستان، اور افغانستان کے متعلق تمام وہ کوششیں، وہ انیشیٹوز جو افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے کام کر رہی ہوتے ہیں، اس کے اندر پاکستان پوری طرح اس کو ساتھ دیتا ہے۔ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے افغان لوگوں کے ساتھ بھی، اور ہماری اپنی اس چیز کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے کہ جی وہاں امن ہوگا تو یہاں پر بھی سکون ہوگا۔ اور آئی تھنک افغان بیچارے جو ہے انہوں نے 40 سال سے بھگت رہے ہیں سب چیز کو، اب ٹائم ہے کہ اس کے لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو بھی سکون ملے، وہاں پہ کوئی سلسلہ صحیح ہو تو تب کہیں جا کے یہ جو بیچارے کیمپس میں رہ رہے ہیں یہ واپس جا سکیں اپنے اطمینان سے۔ تو اچھا ترجمان صاحب، یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں اور سب کو ٹرمپ کر دیا انہوں نے، اور آپ نے سارے انڈے ایک باسکٹ میں ڈال لیے، حکومت کیا اپوزیشن ہلری کا راگ الاپتے رہے، اب آپ نے کوئی پالیسی پوسچر، ویسے تو اوباما صاحب 8 سال رہے ہیں تو ان کو توفیق نہیں ہوئی پاکستان میں قدم رکھے، پہلے یہاں نان چنے کھاتے رہے، تو اب ہماری جو سچویشن ہے ول اٹ امپروو اور ول اٹ ڈیٹیریوریٹ؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے آج تک جو ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں یا کس کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ ہی ہماری طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر ایشو ہوئی تھی۔ یہ ایسی ایک تاثر خود ہی لے لیا گیا ہے کہ شاید یہ اس طرح ہوگا سلسلہ کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ہٹے ہیں تو اس کے بعد ریپبلکنس آئے، یہ تو ہر دفعہ ان کی جو ہے وہ آلٹرنیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہر حکومت کے ساتھ جو ہے ہم نے کام بھی کیا ہے، ہر حکومت کے ساتھ ہمارا اتار چڑھاؤ بھی ہوا ہے تعلقات کے اندر، اور اس اتار چڑھاؤ کے درمیان بھی جو ہے ہم دونوں طرف کے تعلقات کو لے کے چلتے رہے۔ اس دفعہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ جو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ہم ان کو ڈیفینیٹلی مینٹین کرنا چاہیں گے، آگے بڑھانا چاہیں گے، جو بنیادیں بنی ہوئی ہیں ان بنیادوں کو مزید بہتر اور مستحکم کرنا چاہیں گے۔ امریکہ میں یہ کوئی انڈیویجول جو ہے وہ نہیں رن کرتا ہے چیزوں کو، وہ ایک ڈیموکریسی ایک عرصے دراز سے ہے، اور ان کی انسٹیٹیوشنز بڑے مضبوط انسٹیٹیوشنز ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اگر ایک شخصیت کے آنے سے یا حکومت چینج ہونے سے جو ہے وہ ساری سچویشن چینج ہو جائے گی۔ ان کا تو خیال ہے کہ فیئرز آر ایگزیجریٹڈ۔ نہیں، ان کے بیانات بھی ہیں نا ٹرمپ کے بیانات تو دیکھیں، وہ تو الیکشن کے دوران تو بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کی کوئی کمیونیکیشن جاری ہوئی ہے کہ نہیں؟ کمیونیکیشن دیکھیں، کمیونیکیشن تو ہمارا وہاں پہ ایمبیسی ہے، وہاں پہ یو این کا مشن ہے، تو ہر لیول کے اوپر جو ہے آلموسٹ ہر ہفتے، ہر تیسرے دن، چوتھے دن ملاقات ہوتی رہتی ہے مختلف لیول کے اوپر۔ ہمارے پاس ٹیلی فونز کے ذریعے بھی بات چیت ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر۔ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور in one sentence, Indian
plans or nefarious designs to escalate war or impose war, یہ آپ ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بات اس حد تک جائے گی. ان کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ پاکستان کوئی آرڈنری کنٹری نہیں ہے. ان کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ ہماری جو ہے صلاحیت ہماری قابلیت کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایک حد تک جا سکیں گے, اس سے اوپر نہیں جا سکیں گے. اور اس کے پیچھے بھی ان کا موٹیو سامنے ہے. ہم بریک لینا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ تنازع بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور وار کلاؤڈ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور اس کے برعکس آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اور میں نے یہ نہیں کہا خطرہ نہیں ہے. دیکھیں, میں نے کہا کہ ان کی جو اس وقت کارروائی ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے ڈیفینیٹلی. اس سے امن کے, یہ جو پورے خطے کے امن کو جو ہے خطرہ ہے, یہ ایسے نہیں خطرہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ کی بات کرو. اچھا, جنگ کا خطرہ نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو دیر آر لمیٹیشنز. تھینک یو سر. نوید زکریا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی سیبر ریٹلنگ ہے, اور اس کو پتا ہے کہ پاکستان, جیسے کہ جنرل رحیل شریف نے بھی متعدد مرتبہ کہا کہ یہ اچھا یہ کریں گے ڈسکس, لیکن حتیٰ کہ ابھی تک وہ ڈی جی ایم او کا جو رابطہ بھی ہوا ہے اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے, یہ بھی ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. تو کیا فرما رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ؟ جو ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی ہے اس میں بھی ہمارے ڈی جی ایم او نے یہ احتجاج کیا کہ بھئی آپ سویلینس کو کیوں ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ بجا طور پہ اگر جنگ لڑنی ہے تو آپ ہمارے فوجیوں سے لڑیں. اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہے, ہمارے ایک افسر بھی شہید ہوئے ہیں, جوان بھی شہید ہوئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ نفیس زکریا صاحب تھوڑا سا ذرا جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا انڈر پلے کر رہے تھے میرے اپنے خیال سے. نہیں تو دفتر خارجہ کے نظامی صاحب ہے, یہی کام ہے کہ اس نے جنگ کی صورتحال کو ڈیفیوز کرنا ہے اور جنگ ایگزیکٹلی یہ ان کا کام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں پچھلے سال 400 وائلیشن ہوئی تھی, لیکن نہیں پچھلے 2014 میں. مقصد ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو ان کا تواتر ہے اور ان میں جو شدت ہے نا, اور اس کے پیچھے جو وینم ہے, یہ میں نے بہت عرصے بعد دیکھا ہے. اور لوگ اصل میں جو وہاں اڑی میں ان کے کشمیریوں نے حملہ کر کے ان کا 95 بندہ اڑا دیا نا, اس کے بعد وہ سنبھل نہیں سکے. اور میں نے کہیں, اگر مجھے یاد نہیں, کہ یہ 8 سال بعد سب سے زیادہ سیریس قسم کی سچویشن ہے آن دی لائن آف کنٹرول. تو یہ کہنا کہ روٹین کی بات ہے, اگرچہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا جس طرح میں آئی ول بی مس ریپرزینٹنگ ہم, لیکن بہرحال یہ حالات جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے, مخدوش ہیں. اور یہ اگرچہ دیکھا جائے تو جنگ بھی کوئی آپشن نہیں, کوئی تباہی ہے دونوں ملکوں کے لیے. ہم نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہیں دونوں, اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اسلحے سے بھی لیس ہیں, اور پاکستان ان کے دانت تو کھٹے کر سکتا ہے, لیکن ہماری جو اکنامک بیس ہے وہ کوئی اس طرح اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا ضرورت نہیں ہے نا. لیکن کشمیریوں کو بھی آپ نہتے کشمیریوں کو اور مظلوموں کو, اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم زیادتی اور 1000 بندہ انہوں نے اندھا کر دیا. لیکن غلام حسین صاحب جو بنیادی فرق ہے نا جو پہلے والی سچویشن میں اور اب میں, وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کشمیر کاز جو ہے وہ بہت اوپر آ گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی یہ سارا کا سارا پاکستان کا کیا ہوا ہے, اور پاکستان سے وہ کہتے تھے کہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان نے جو لوگ جاتے بھی تھے ان کو کنٹرول کر کے انہوں نے کہا اب چڑی بھی نہیں پڑک سکتی ہماری طرف سے. اب ایک انڈیجنس صورتحال پیدا ہوئی ہے. وہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ ان کو بھی نہیں مانتے نا, دیکھیں نا جو وہ بحران وانی کیا لوگ کس ایج کے وہ نوجوان ہیں جو اب, اور سوشل میڈیا بہت زیادہ وہاں ایک نیا انقلاب آیا, اور وہ ظلم کے مقابلے میں یہ چیز آئی جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کو اگنور کیا. اب دیکھنے بھی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں خاکے حضرادیت, ہیومن رائٹس, اس کی ہم مالا جپتے ہیں,
لیکن انڈیا بدلنے کو تیار نہیں، وہ کہتا ہے ہمارا اٹو ٹانگ ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، کون سا ان کا اٹو ٹانگ ہے؟ لوگوں نے جوتے کے نوک پر رکھا ہے ان کے اٹو ٹانگ کو، اس کے باوجود اپنے خون وہ سے تاریخ طاقت لے کے لی ذریعے ہے۔ اس کو، جو کوئی بندہ باقاعمی ہوش و واس جب جاتا ہے اور اس کو پتہ میں اندھا ہو سکتا ہوں، اور وہ مار کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ نظام صاحب میں واقعی غلام حسن جل جاتا ہے بندہ۔ آپ ذرا تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں، پری 2007 سچویشن دیکھیں، 2008 کہ خورشید قصوری صاحب بڑے فخر سے اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر مشرف کا چل چلاؤ نہ ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ آج کوئی شریف آدمی اس حل کی بات کر سکتا ہے؟ ادھر ہم ادھر تم، وہ تو یہ حل تھا نا۔ یعنی اتنی سچویشن کشمیر کی بھی تبدیل ہو گئی۔ نہیں، ادھر ہم ادھر تم، یہ بھی اوور سمپلیفیکیشن ہے۔ ایک مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف سے فوج جو ہے وہ وڈرا ہو۔ نہیں جی، لیکن وہ ایک قسم کی اٹانومی تھی نا، آزادی تو لیٹ اٹ بھی، آزادی ہوتی ہے، اٹانومی بھی۔ ہاں بہرحال، لیکن آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیتے کہ یہ پتہ نہیں کیوں آپ کہ بھئی ان کو کیا ہو گیا ہے، اتنے بڑے ملک میں 22 کروڑ کو آبادی ٹچ کر رہی ہے، ایک ان کو وزیر خارجہ نہیں ملتا، فوج ظفر موج انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ اب آپ نے خود ہی سوال کا جواب بھی دے دیا۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں۔ فوج ظفر موج، جی، واٹ از دیئر یوز؟ آپ سمجھے نہیں بات پہ؟ فوج ظفر موج کی وجہ سے ہی تو وہ وزیر خارجہ نہیں اپوائنٹ کرتے اور اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ 3-4 بندے لگائے ہوئے ہیں، کوئی وہ تھوڑا دوست ہے بڑا، میں تو وہ مشاہد حسین نہیں لگا دینا، کم از کم انہوں نے خوش آمد کرتا رہے۔ مشاہد حسین تو یار پی ایم ایل کیو کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو کیسے لگا دیں یار؟ آپ خوب باتیں کرتے ہیں۔ اور مین ان کیو، نہیں وہ تو سیکرٹری جنرل اچھا ہے بندہ ویسے، اور وہ ان کے سب سے اچھے آج کل تعلقات چپ ہے ہیں، بس۔ مرانجہ۔ ہاں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ابھی مذاق علیحدہ اور قوم کے لیے بلا بجا، ابھی تو وزیر اعظم کی صحت جو ہے، آج آپ نے پتہ ہے کہ جو وفاقی کابینہ کا بڑا دوم دھڑکے سے اجلاس ہوا تو وہ کتنی دیر رہا؟ 24 گھنٹے، سارے دن اور رات اجلاس جاری رہا، 16 نکات تھے اس کے، 16 پوائنٹ ایجنڈا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، آپ بریک لے لیں تو پھر میں آپ کو ایک گھنٹے میں میرے پاس اس کی ہے انفارمیشن میں کیا ہوا۔ یا ان کو سمجھائیں کوئی لوڈ کم لے۔ آج وہ شہباز شریف صاحب کو فٹیگ کی وجہ سے ڈاکٹر ہسپتال جانا پڑا، اینی وے ہی از بیک ٹو۔ اللہ ان کو صحت دے جی، وہ بات نہیں کرتے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ آرمی چیف کون بن رہا ہے اور کون نہیں بن رہا اور کیوں؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ نظامی صاحب کون بن رہا ہے جی آرمی چیف، جو کہ ایک دن یا 1-2 دن کے اندر؟ دیکھیں جی، جہاں تک میری انفارمیشن کا تعلق ہے، آج جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ جی جو ارکان کابینہ ہیں وہ میاں نواز شریف کو مینڈیٹ دے دیں، اور انہوں نے دے دیا جی آپ بااختیار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نمبر یہ لوگ جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہیں، سمری موو ہو گئی ہے۔ اور اس معاملے میں میاں نواز شریف نے اپنی برادر خرد کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور انہوں نے کہا جی آپ خود ہی فیصلہ کریں جہاں تک میری اطلاع کا تعلق ہے۔ اب کس کے نام کو رائے فعال کرے گا؟ اب اس میں بڑی چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں، جو عموماً جو میاں نواز شریف کی اعلان طبع ہے نا، اس میں وہ اگرچہ بعض ان کے مشیروں نے کہا کہ میاں صاحب آپ جو فیصلہ کریں لیکن سینئر موسٹ ہونا چاہیے، خوب سے خوب تر ہونا چاہیے، اور جو موجودہ کامبیٹ کی صورتحال ہے ود ان دا کنٹری اور جو ہمارے بارڈرز پہ ہے، ایسا آدمی لائیں جو جنرل رحیل شریف کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ لیکن جو نام زدہ چل رہا ہے غلام حسن صاحب، میری اطلاع کے مطابق شاید نہ وہ بن پائیں، کچھ تھوڑی سی ان کی سوٹیبلٹی پہ کچھ شکوک و شبہات جو ہیں وہ بغیر میں کسی کا نام نہیں۔ ابھی تک جتنی اتھینٹک ورشن آیا نا جی، وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے انہوں نے انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا ہے کہ جو فوج نے ریکمنڈیشنز دی ہیں ان پر عمل ہو جائے۔ غلام حسن صاحب، یہ میں آپ سے صد اختلاف کروں گا، یہ ایک فیصلہ ہے جس میں پرائم منسٹر خود کریں گے سینئر موسٹ لوگوں سے ہی، لیکن فیصلہ ان کا ہوگا
فوج نہ کہے گی نہ اس بارے میں کوئی دباؤ ڈال سکتی ہے، وہ اپنی ریکمنڈیشن ضرور دے سکتی ہے. نہیں دے دی انہوں نے. دس از دی لاسٹ ہورا ایک سویلین پرائم منسٹر کو ہوتا ہے. باقی 3 سال جو غدر ہے. دوسرے میاں صاحب جو ہیں تاریخ سے بھی سیکھا، ان کو کہا بھی یہی گیا ہے غالباً کہ جناب کہ جس کو بھی آپ کریں گے اپنا سمجھ کے وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا لائل ہوگا، چاہے وہ آپ کا نیکسٹ آف کن ہی کیوں نہ ہو وہ. اور یہ میاں صاحب کو اگر بات سمجھ نہیں آئی تو اب تک آ جانی چاہیے کہ جو بھی آئے گا. لیکن پھر بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی تیز طبیعت کا تو نہیں ہے. خاص طور پہ آج کل ان کے اعصاب پر سوار ہے آپ کے دوست عمران خان اور میرے دوست عمران خان. اور اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کہ یار یہ فلاں آدمی جو ہے کل کو خان صاحب اگر کہیں گے تیسرے امپائر انگلی اٹھاؤ تو اٹھا تو نہیں دے گا کہیں. خان صاحب روز آپ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن جو ان کے ذہن میں یہ چیزیں نا یہ بڑی سخت وہ چھائی ہوئی ہیں. ایک اور جو میں نے سنا یہ ہے کہ کل ان کی الوداعی دعوت ہے. میں نے تو یہ سنا تھا کہ ڈنر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ لنچ ہے، جو بھی ہے ایک الوداعی دعوت ان کی، جس کو کیا کہتے ہیں آپ، ڈائننگ آؤٹ کہتے ہیں اس کو. چاہے وہ لنچ پہ ہی ہو لیکن کہتے ہیں ڈائننگ آؤٹ ہی ہے. اس کے بعد بھی یہ وہی کرنا ہے جو لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا. یعنی جس طرح کیانی جب گئے تو اگر فرض کرو 29 ہے تو اس سے 1 یا 2 دن پہلے انہوں نے اناؤنس کرنا. نہیں، جو دوسرا ورژن آ رہا ہے نا، یہ کوئی ہمارا تو کوئی اپنا اختلاف نہیں ہے نا، یہ مختلف پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. یہ دوسرا ایک تو یہ ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سینیورٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ نہیں کیا، ریکمنڈیشن کر سکتے. بات سن لینا، آپ نے کہہ دیا نا. میرا مطلب ایک نقطہ نظر ہے، مجھے تو کوئی اس میں نہ میرا کوئی چاچا کا پتر ہے نہ تھوڑا، سارے ہمارے لیے محترم ہیں. جو بھی کوئی بن رہے گا، ملک اور قوم کی فوج ہے. ہیونگ سیڈ دس، اور پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، اس پر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور کیبنٹ کا کوئی کام نہیں تھا کہ ان سے مشورہ ہوتا. یہ تو اب یہ کل گوال منڈی اور اسلام پورہ اور یہ گلبرگ کے ورکرز کا میٹنگ کی جائے گی کہ کس کو آرمی چیف بنایا جائے. غالباً وہ سپریم کورٹ کی کوئی رولنگ ہے جس کے لیے شاید لیکن وہ ڈسکریشن میں تو اپلیکیبل نہیں ہوگی نا. یعنی جو ان کا بھی اپنا طریقہ کار ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ سینیورٹی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. کیا ہوتا ہے کل دوپہر کو نکل آئے گا ایک، اور یہ چانسز بھی آپ رولڈ آؤٹ نہ کریں کہ سچویشن کوئی گریم شکل نہ اختیار کر جائے. غلام حسین صاحب، یہ ڈوم اینڈ لوم ایک خاص ہم بڑی دیر سے کرتے رہے، اس کا وقت گزر گیا ہوا اب میری رائے میں. اور ایک اور چیز جو جنرل ریل شریف نے بہت اچھی کی جس کو، وہ یہ کہ ان کے پیش رو یہ کرتے تھے کہ اپنے جو فیورٹس ہیں ان کو پہلے ہی کچھ ماہ پہلے یا کچھ ہفتے پہلے پوسٹنگ ہو جاتی تھی، کسی کو کور کمانڈر یہ وہ. انہوں نے کوئی سیٹ اپ میں تبدیلی نہیں لایا. اچھا، ایک اور چیز جو آپ کو یاد ہے غلام حسین صاحب کہ 11 اگست اسی سال جی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جنرل ریل شریف کو فیلڈ مارشل کی آفر کی جائے گی. دیٹ آفر از اسٹل آن دا ٹیبل میری اطلاع کے مطابق. اور یہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے اور جنرل ریل شریف کی سروسز کی ریکگنیشن کے سلسلے میں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جنرل ریل شریف اس کو قبول کریں یا نہ کریں. اور میاں نواز شریف جو ہیں، کیوں وہ کوئی، آپ کو بھی پتہ ہے میرے سے بہتر میاں نواز شریف کی ملان طبع کا، یعنی ان کے نزدیک رات گئی بات گئی والی بات بھی ہوتی ہے. اور جو آدمی گیا وہ گیا. لیکن ریل شریف کی جو اپروول ریٹنگ ہے ملک کے اندر، وہ کہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق کوئی 86% ہے. اتنی تو کسی کی بھی نہیں ہے، کسی کی نہیں. اور اسی بیسس پہ جنرل ریل شریف کے جو وہ لابی تھی ارد گرد جو کہتی تھی کہ جو ان کو ایکسٹینشن دی جائے، وہ یہی کہتی تھی کہ جی آپ کس بیسس پہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے. لیکن نہ ریل شریف نے لیا اور میاں نواز شریف نے بھی کہا نتھنگ ڈوئنگ. اور تھوڑی جو پچھلے چند مہینوں میں ذرا تھوڑی سی بدمزگی ہے ڈان گیٹ کے حوالے سے اور کچھ معاملات کی وجہ سے آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ جنرل ریل شریف ایکسیپٹ نہ کریں، نواز شریف سے پیش نہ کریں. لیکن یہ ابھی تک آن دا ٹیبل ہے
یہ وہ فیلڈ مارشل والا معاملہ ہے. نہیں وہ تو سیریمونیل ایک کام ہے نا, سیریمونیل ہو بھی جائے تو اس سے کیا ہے, جس طرح وہ آپ تمغہ, لیکن وہ ہر وقت صرف جس طرح ایوب خان تو سیریمونیل بھی تھے اور اس وقت سربراہ بھی تھے, فرق تھا. لیکن اس معاملے میں لیکن پھر یونیفارم تاحیات پہنتا ہے نا بندہ. ہاں یونیفارم تاحیات پہنتا ہے. ویسے تو ریٹائرڈ کو بھی جب بلا لیا جاتا ہے تو وہ بھی پہنتے. جی ایگزیکٹلی. اگر وہ تو یہ سچویشن ایک دو دن میں کلیئر ہو جائے گی. آپ کا خیال ہے نا آخر پر جائے گی, کل ہو جائے گی. ہاں لیکن غلام حسن صاحب آج ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں یہ چینل وینل جو ہے, ہم سب دیکھیں ہمارے ہاں یہ اتنی اہم بات ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یورپ کے ملکوں میں یا انڈیا میں آرمی چیف آتے ہیں چلے جاتے ہیں, انڈیا میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ادھر بھی لگی ہوتی ہے. نہیں اتنی وہ کئی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ سینیورٹی کی وجہ سے عدالت میں چلے جائیں, وہ مجھے علم ہے, لیکن یہ کوئی میڈیا کی ڈسکشن نہیں ہوتی کیونکہ فرق کو نہیں پڑتا کوئی بھی. دعا کریں گے پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہو کہ یہ فرق نہ. اور ایک بڑا فرق آیا کہ جنرل رحیل شریف جو ہیں اس کے بارے میں ان کے جو بارے میں جو وہ ایک انتہائی شریف آدمی ہیں, اور یعنی انہوں نے ہی از ویری ٹف, لیکن ایک فوجی کے طور پر ٹف ہے. لیکن وہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی جس طرح گرف ہوتا ہے آدمی, یا جس طرح مشرف رف آدمی تھا, ریکلیس آدمی تھا, ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ان کو کئی مواقع تھے کہ یہ کوئی انٹروین کرتے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور اس پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ طاہر القادری صاحب سخت ناراض ہیں ان سے. ان کا بھی ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ایک اور آسپیکٹ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے, بٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. عارف نظامی صاحب, یہ نعیم الحق سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف اور فاؤنڈر ممبر ہیں, اور عمران خان کے ساتھ جو سب سے پہلے دن سے ساتھ کھڑے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور دبنگ گفتگو کرتے ہیں اور بڑا دو ٹوک لہجے میں اور بڑی امفیٹک. آئی ایم مچ امپریس, آئی ایون ٹولڈ عمران خان کہ آپ کے یہ جو نعیم الحق ہے, آئی ایم مچ امپریسڈ بائی ہز پریزنٹیشن آف پی ٹی آئی اینڈ عمران خان کیس. لیکن آج خبریں چلی ہیں کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. تو میں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں کہ سیکرٹری انفارمیشن نعیم الحق صاحب کا کیا موقف ہے. السلام علیکم نعیم الحق صاحب. جی جناب وعلیکم السلام. کی ہویا نوکری تعلیم ختم ہو گئی؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اللہ کے فضل سے بدستور, اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے, جہانگیر ترین صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے, میں پارٹی کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری اور چیف سپوکس پرسن موجود ہوں. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی, میری ذمہ داریاں وہی ہیں. ہوا یہ ہے آج کے ہمارے بہت سارے سپوکس پرسنز ہیں جو ٹیلی ویژن پہ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. آج اس میں ایک اضافہ کیا گیا ہے, وہ ہے فواد چودھری صاحب کا, جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. وہ بڑا اچھا بولتے ہیں, اور خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ جا کر ہمارا موقف بھی ٹیلی ویژن پہ بولا کریں. تو اس جو ہماری جو سپوکس پرسن ہیں وہ 1 درجن سے زیادہ ہیں. شری مزاری صاحب سپوکس پرسن ہیں. نعیم الحق صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ سارا جو سوانگ اس لیے رچایا گیا کہ فواد چودھری صاحب کا پروگرام آپ نے بند کرانا تھا, تو یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے یہ خبر آئی ہے, میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر یہ ہماری ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے دوست ہیں جی, فرینڈ آف آرس. اچھا, بعض لوگوں نے یہ دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں کہ آپ کا ایک بیان تھا حال ہی میں جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ پاناما کے حوالے سے قطری شہزادے کا خط ہے اس طرح ہی ہے جس طرح بے نظیر کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وصیت تھی. یہ کہ یہ بڑا اس پہ بڑا نیگیٹو ریئیکشن ہوا, تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا سائڈ لائن کیا گیا. نہیں, وہ تو اس کی تو میں نے تردید بھی کر دی تھی. میں انگلستان میں تھا, میں لندن میں تھا. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک صاحب ہیں جن کا کام ہے, ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بیانات جاری کریں. تو انہوں نے بیان جاری کر یہ لکھا, اور اپروول کے لیے مجھے نہ اتفاق سے نہ میں ملک میں تھا, نہ ہمارے میڈیا کے انچارج وہ تھے, تو وہ غلطی سے ریلیز ہو گیا یہ. اور میں نے اس کی آتی تردید کی کہ یہ بیان میں نے جاری نہیں کیا, یہ غلطی سے ہو گیا ہے. بہرحال وہ ہم نے اسی وقت وضاحت بھی کر دی تھی. تو اس میں کوئی حقیقت نہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ
پیپل پارٹی کے خلاف یہ جو بیان میں نے آیا، کیونکہ وہ بیان میں نے ایشو ہی نہیں کیا تھا۔ نعیم صاحب، یہ اتنے زیادہ آپ کے اسپوکس مین ہیں اور اتنی کنفیوژن پھیلتی رہتی ہے، مثلاً یہ کہ عمران خان صاحب ایک وہ انیل مسرت کی بھانجی کی شادی میں شرکت کرنے گئے یا ان کی بہن کی شادی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی سے ملنے گئے، لیکن یہاں یہ خبر اڑا دی گئی کہ وہ ثبوت لینے گئے جن کی پھر بعد میں ان کو تردید کرنی پڑی۔ نہیں، وہ میں بتاؤں، میں ان کے ساتھ گیا تھا مینچسٹر، اور میں آپ کو یہاں بتا دوں حقیقت کیا ہے۔ کئی مہینے سے ایک وکیل صاحب ہیں پاکستانی، انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ میرے پاس میں 92-93 میں جو فلیٹ کے اس وقت مالک تھے ان کی جانب سے میں وکالت کر رہا تھا، میں ایک فرم میں تھا، اور ہمارے پاس تمام حقائق موجود ہیں، اور جو ہم انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا، تو پھر ہم نے ان سے کہا اگر حقائق موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا سوچتے رہے، پھر ہماری ان سے گفتگو چلتی رہی، ایک دو چینلز کو بھی انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی ان سے بات کی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کہ جناب ہم نے یہ تمام جو دستاویزات ہیں یہ ہم نے سپریم کورٹ کو پہنچا دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی چینل نے ہم نے تحقیقات کی تو کسی چینل نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب ہم تو شادی میں جا رہے تھے، تو وہاں سے ہمیں ان کے ایک اور صاحب نے کانٹیکٹ کیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، میں ان سے مل لوں گا۔ ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی بلکہ رابطہ ہوا، اور انہوں نے جو باتیں کی کہ کلثوم صاحبہ جو تھیں وہ خود فلیٹ دیکھنے آئی تھیں، اور جنرل مینیجر تھے ان کے نواز شریف صاحب کے، ان کا نام تھا ہارون پاشا، ٹھیک ہے جی، وہ یہ سب انتظامات کر رہے تھے خرید و فروخت کی جو بھی تھی۔ تو یہ دو باتیں بتائیں انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی آپ کچھ ملے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جائے گا، تو ہم صرف یہ جو شواہدات ہیں یہ ہم نے سپریم کورٹ کو پہنچا دیے ہیں، اور میں نے اپنے بھائی کو بھی اسلام پاکستان بھیج دیا ہے، وہ اویلیبل رہیں گے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم سامنے نہیں آنا چاہتے۔ یہ تھی جناب، یہ حقیقت تھی۔ آپ سے پھر ہم ذرا پورا پروگرام کرتے ہیں کسی وقت۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی غلام حسین صاحب، تو کیا پھر سم اپ کر؟ اب سم اپ تو کیا کرنا ہے، یہ پی ٹی آئی نے اور ایک اضافہ کر لی اسپوکس مین کا، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن جسے نعیم الحق نے بلایا غلط کہہ گئے ہیں، یعنی یہ ہر پارٹی نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ دیز آر آور پیپل ہو ول گو، آج وہ پی آن ٹی وی، تو اسپوکس مین تو نہ ہوا نا پھر۔ لیکن فواد کا تو ہمارے کولیگ ہیں، کچھ مبارک کرے ان کو اللہ، یہ جو نیا بہت انٹیلیجنٹ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، یہ ان کو جو آج تھوڑا بہت ہوا ہے نا ایپیسوڈ، اس سے پہلے ہی ان کا پروگرام تھا سری لنکا کے سرکاری دورے پہ جانے کا، اور اگلے ہفتے وہ لندن جا رہے ہیں 4 دن کے لیے چیک اپ کے لیے۔ اچھا، یہ ان کا پہلے سے پروگرام تھا۔ اس سو کالڈ جو آج ان کو تھوڑی سی ایگزاسشن کی وجہ سے جو بھی ہوا ہے، اور وہ غالباً ایک اور جو مشن تھا وہ آپ اور میں ڈسکس بھی کر رہے تھے، چودھری نثار علی خان ان کے یار غار ہیں، ان کی عیادت بھی کریں گے وہ۔ چلیں ابھی اللہ ان کو صحت تندرستی سے رکھے، ہی از اے فرینڈ آف آل۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ظاہر ہے زیادہ وقت ہم نے یہ جو بھارتی جارحیت ہے LOC پہ، اس پہ صرف کیا، اور جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے نفیس زکریا صاحب، ان سے بھی گفتگو ہوئی۔ ان کی گفتگو کا ماحصل یہ تھا کہ ہر سال ایسی وائلیشن ہوتی ہیں جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور جنگی جنون جو ہے وہ بھارت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک حد سے وہ آگے نہیں جائے گا۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس سال جو یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی پچھلے تقریباً 10 سال میں اتنے شدت سے بھارت نے اس قسم کی مضموم کارروائیاں نے کی، اور اس کی وجہ غالباً کشمیر کی جو اندرونی برپا جو شورش ہے وہ ہے۔ علاوہ ازیں آج نعیم الحق صاحب کے بارے میں بھی بات ہوئی، اور وہ انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی اپنے موقف کی۔ آرمی چیف کے اب چند روز ہیں، فیئر ویل ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی خوب سے خوب تر کی تلاش جاری ہے۔ میاں نواز شریف نے کیبنٹ سے بھی مینڈیٹڈ لے لیا، جو کہ غلام حسین صاحب کا خیال تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ خدا حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔